अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। अदलिया एक मरतबा फिर निशाने पर नज़र आ रही है और अगर बात की जाए अदलिया के हवाले से, इससे पहले भी मुख्तलिफ जजेस ने जो है इस अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि हमें क्यों तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ऐसी ही कुछ सूरत हाल हमने देखी कि मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो तौहीन आमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल किया मुअज़्ज़ज़ अदालत को लेकर। उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए और जिसके बाद उनके खिलाफ एक दरख्वास्त दी गई और दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत मुकर्रर कर दी गई। और उसके ऊपर जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने जब आर्गूमेंट्स किए, सरकारी अटॉर्नी जनरल से जब पूछा गया कि आप इसके हवाले से क्या जवाब रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि यही सवाल जो है वो मुझसे सुप्रीम कोर्ट में भी पूछा गया था। और जब उनसे कहा गया कि क्या इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करनी चाहिए थी कि क्या अदलिया में काली भेड़ें मौजूद हैं, तो जिस पर उन्होंने कहा कि वो मौजूदा के बारे में बात नहीं हो रही थी बल्कि साबका दौर के हवाले से जिक्र किया जा रहा था। जिसके जवाब में जस्टिस अतर मनल्ला का ये कहना था कि अगर कुछ इस तरह की आपको तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद भी थे तो आप आएँ, सुप्रीम कोर्ट में आएँ या किसी भी मुअज़्ज़ज़ अदालत में जाएँ और जाकर वहाँ पर आप उनके खिलाफ कोई भी रेफरेंस दायर कर सकते हैं, लेकिन आप पूरे सिस्टम को इस तरह से नहीं कह सकते हैं। अपने पैनल की तरफ बढ़ेंगे और पैनल से पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या राय रखते हैं। और बिलखसूस जहाँ पर बात की जा रही है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के हवाले से, इदारों के रिफॉर्म्स के हवाले से बात की जा रही है और दीगर चीज़ों के रिफॉर्म्स के हवाले से बात की जा रही है, तो वहाँ पर इस तरह का पॉलिटिकल बिहेवियर सामने आना, वो इसे किस तरह से देखते हैं। पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद नुशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म साहब, वंस अगेन हम एक मरतबा फिर दोबारा से ये चीज़ें रिपीटेड होते हुए देख रहे हैं। उस दिन अगर तकरीब को देखा जाए तो जब सदर मुंतखब किया जा रहा था नवाज शरीफ साहब को, तो उन्होंने भी जस्टिस साकिब निसार साहब को भी कुछ पैगामात दिए थे। और इसके बाद अब बात की जाए शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने भी काली भेड़ों का जिक्र कर डाला। अदलिया ऑलरेडी इस हवाले से कुछ जो है उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया हुआ है कि हमें ऑलरेडी पॉलिटिकल इंडक्शन को देखना पड़ता है, इस तरह की चीज़ों को देखना पड़ता है। और उसके बाद इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ैज़ा। मियां शहबाज शरीफ साहब की अगर गुफ्तगू सुने उस दिन की जी, तो एक जुमला पंजाबी का एक मुहावरा याद आ जाता है, गलियां हो जान सुंजियां तो विच मिर्ज़ा यार फिरे। भाई अकेले जो है ना मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ साहब या मियां शहबाज शरीफ साहब ही हो इस मुल्क में, ना कोई अपोजिशन करने वाला हो, ना कोई इंसाफ करने वाला हो, ना कोई अदारे का सरबराह इनको पूछने वाला हो, ना अवाम इनको पूछे। भाई आप एक ज़िम्मेदार ओहदे पे बैठे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं इस पाकिस्तान के और एक बड़ी पार्टी की भी आप नुमाइंदगी करते हैं। अगर आप इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो आपका कारकुन या आम आदमी वो फिर कैसी ज़बान इस्तेमाल करेगा? आप खुद ही कहते हैं कि अदारों का एहतराम होना चाहिए, आप खुद ही पीटीआई पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो इंतशार फैलाते हैं, जब आप खुद ही जजेस के हवाले से काली भेड़ें और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अब आपको ये क्यों ज़रूरत पेश आ रही है कि आप उस बयान से भी मुकरने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जी नहीं पिछले जजों के हवाले से कहा गया था। आप अपनी तकरीर खुद सुन लें, जो आपने गुफ्तगू की थी वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ खुद सुन लें कि आपने उसमें क्या जिक्र किया है। आपने मौजूदा केसेस का जिक्र किया है, आपने मौजूदा फ़ैसलों का जिक्र किया है। अगर ये पिछली जुडिशरी मौजूदा केसेस के फ़ैसले कर रही है तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। देखें, मियाँ साहब ने जो गुफ्तगू की ये कोई नई चीज़ नहीं है, मुस्लिम लीग नून का ट्रैक रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट पे भी यही चढ़ दौड़े थे और इन्होंने हमेशा जुडिशरी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। आप कोयटा से शुरू हो जाए, जैसा तारड़ साहब यहाँ से जब ब्रीफ केस लेके जाते थे कोयटा से शुरू हो, लाहौर में आए, जैसे क्यूम साहब की ऑडियो पे आ जाए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले जो गुफ्तगू की फरमाई गई, ये चाहते हैं कि जो फैसले हो सिर्फ हमारी फेवर में हो और जो मुखालफिन के जो कानून के मुताबिक उनको हक मिल रहा है वो भी ना मिले। अब इस तरह नहीं चलता निज़ाम। आपको अगर आपके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाता है उसको बर्दाश्त करें। अगर कानून और आइन के मुताबिक वो फ़ैसला है तो आप फिर क्यों उसके ऊपर आप फ़ैसले पर तनकीद कर सकते हैं, आप उन जजेस के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं और तनकीद करते हैं। और फिर भी आप तो ये रखें कि मुल्क के जो अदारे हैं उनकी लोग एहतराम करेंगे। लोग तो जब देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर नहीं एहतराम कर रहा तो लोगों ने कैसे एहतराम करना है। मुझे वो टाइम भी याद है कि साबिक प्राइम मिनिस्टर ने एक खातून जज के हवाले से उन्होंने कहा था कि आपको भुगतना पड़ेगा और उन पर तौहीन अदालत लगी थी। और अब इन्होंने जो मौजूदा जजों के ऊपर काली भेड़ें करार दिया। अब देखते हैं जुडिशरी क्या करती है, लेकिन अभी तक ये इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार नहीं दिया गया। सबमिट हुई है दरख्वास्त, उसके ऊपर समाअत होगी, उस समाअत के अंदर फैसला होगा क्या इसको काबिल समाअत करार दिया जाना है या नहीं दिया जाना है, और उसके बाद इस पे आगे जो है ना केस आगे चलेगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे चले।
یہ یہیں پہ اس کو مٹی شٹی ڈال کے تو ختم کر دیا جائے گا, کیونکہ جس طریقے سے بیانیات تبدیل کیا جا رہا ہے میاں صاحب کی طرف سے, اور میاں صاحب کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ کہہ رہے ہیں, وہ جو پچھلے ججوں کے حوالے سے کیا تھا, دیکھیں اگر یہ خود چاہتے ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں تو آپ کو پھر پچھلی باتیں بھی بھولنی پڑیں گی, پھر آگے چلنا پڑے گا. آپ جب مڑ کے پیچھے کی طرف جائیں گے پھر ساری دنیا پیچھے کی طرف جائے گی اور گڑے مردے سارے اکھاڑیں گے پھر. ٹھیک ہو گیا. نوشاد صاحب, جیسے بھی اعظم صاحب نے بھی کہا, بہت سارے لوگوں نے سوشل سائٹس کے اوپر بھی یہ بات کی کہ اس سے پہلے بھی اگر بات کی جائے تو سپریم کورٹ کا حوالہ دیا کہ ہم لے کر دیے, پھر ہم نے دیکھا کہ ایک تحریک چلائی گئی جس میں تھا کہ جاگ پنجابی جاگ, تیری پگ وچ داغ, یہ ایک بڑی مشہور تحریک بھی رہی. اس تحریک کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ اگین عدلیہ کے اوپر تنقید چلتی رہی, پھر ایک جج صاحبان کا ایک سلسلہ سامنے آیا جس میں انہوں نے ایک خط بھی لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو اور اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا. سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے موجودہ پرائم منسٹر ہیں انہوں نے جس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا ہے, کیا انہیں معزز اداروں کے بارے میں اس طرح کی بات کرنی چاہیے تھی, یا اگر وہ ماضی کا بھی کوئی ریفرنس دے رہے تھے تو کیا یہ وہ صحیح وقت تھا کہ اس وقت وہ ماضی کا ریفرنس دے کر بات کرتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ذاتی رائے پوچھیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ ماضی کا ریفرنس دے رہے تھے جی, لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ کہتے ہیں ایک عام پنجابی میں مثال ہے کہ مارے نہ نسایا چنگا ہوتا ہے, جے نس گیا تو نسن دیو, یہی بہتر طریقہ ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کو جواب بھی مل گیا ہے. جو عطر من اللہ صاحب نے جتنا واضح الفاظ میں وہ جو کالے بھیڑ کی بات کی ہے, بلیک بمبل بی, تو میرا خیال ہے وہ اس سے کافی جواب مل جانا چاہیے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ بات پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. میرا یہ خیال ہے, بار بار ہم نے یہ بات اسی پلیٹ فارم پہ یہ کہی ہے کہ جج صاحبان کے اوپر ڈائریکٹ اس طرح کی جو جسے کہتے ہیں نا کہ اٹیک, وہ نہیں ہونے چاہیے. فرض کر لیتے ہیں ہم فار دا ٹائم بینگ سپوز کرتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی جج صاحب کے متعلق کوئی میری ریزرویشن ہے, تو دو صورتیں ہیں, یا تو آپ اس کو برداشت کریں, یا پھر یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ فائٹ کریں. اور فائٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے, ایک جو آئین اور قانون کے مطابق آپ کے پاس جو راستہ ہے کہ آپ ان کے خلاف ریفرنس دائر کریں اور اپنے تحفظات کا اظہار کریں سپریم کورٹ میں, کہ آپ ریفرنس دائر کر کے اپنے تحفظات کا اظہار کریں. یہ جو بات جو ماننے والی بات ہے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ نون لیگ کے لیے ہے یا پی ٹی آئی کے لیے یا کسی کے لیے, بھئی یہ سٹینڈرڈ سب کے لیے ہونا چاہیے. آپ ججز پہ اس طرح انگلی مت اٹھائیں, کیونکہ جب آپ ججز پہ اس طرح انگلی اٹھاتے ہیں آپ اپنی عدلیہ کو خود انڈرمائن کرتے ہیں, تو پھر الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سسٹمز جو ہیں اس میں پرابلم آتی ہے. آپ کو اداروں کی رسپیکٹ کرانی چاہیے. عام آدمی کے سامنے آپ کو اداروں کو رسپیکٹیبل وے میں پیش کرنا چاہیے. یہی وہ ادارے ہیں جہاں اگر ان پر مقدمات بنے تھے تو یہی وہ ادارے ہیں جہاں سے ریلیف بھی ملے ہیں. یہی وہ عدالتیں ہیں, یہی وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے آپ کو ان جو زندہ تھے وہاں سے باہر بھی نکالا ہے. وہ قیدوں سے جو آپ نے قید برداشت کر رہے تھے ان سے باہر بھی نکالا ہے. جب معاملات اور حالات, فرض کیجئے وہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کو ماضی جو ہے وہ نہیں بھول رہا. مجھے ویسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ بھی ایک بات درست ہے کہ ان کو اب تھوڑا آگے بھی بڑھنا چاہیے. وہ ہمیشہ ٹھیک ہے, 2017 میں جو کچھ ہوا تھا وہ اس کی بہت ساری حقیقت باہر آ چکی ہے. اس میں بہت سارے لوگ بہت سی چیزیں مان چکے ہیں, اور آپ کو یہ خاص طور پر یہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے یا سیاستدان ہیں, ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے. جو اس وقت کے چیف جسٹس قاضی صاحب ہیں انہوں نے بارہا یہ مختلف سماعتوں کے دوران یہ بات اوپنلی کہی. ابھی برطانیہ کو لیٹر لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے تو اپنی غلطی کو تسلیم کیا ہے, اس کو درست کیا ہے, تو باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی غلطی جو ہے اس کو تسلیم کریں اور درست کریں. تو جو عدلیہ جو جج صاحبان آج بیٹھے ہیں وہ اگر اپنے معاملات کو اپنی غلطیوں کو تسلیم, جب عدالت کہہ رہی ہے, سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنی غلطیاں تسلیم کر لی, پھر اس معاملے کو زیادہ بار بار کرنے کی ضرورت, یا پھر یہ ہے کہ آپ کو ایسا راستہ نکالیں. آپ کو اگر فرض کیجئے نہیں بھولتے ثاقب نثار صاحب, آپ کے اس وقت کے معاملات نہیں تھے سیٹل ہو رہے, پھر آپ ان کے خلاف کو کارروائی کا جو ہے نا وہ پراپر آئینی قانونی طریقہ کار اختیار کریں, بجائے اس کے صرف ماضی میں زندہ رہ کے وہ گفتگو کرتے رہے. یہ خالی یہ ڈھول پیٹنے سے آپ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو ہونا تھا وہ ہو چکا, جو ریلیف آپ کو ملنا تھا, اگر زیادتی کی گئی تو ریلیف بھی مل چکا ہے. اب اگر آپ اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے چکر میں ہیں یا آپ اس کے اوپر کسی کو سزا دینا چاہتے ہیں, پھر اس کا کوئی راستہ اڈاپٹ کریں, اور وہ آئین اور قانون کے تحت ہی ہو سکتا ہے. آپ کی زبانی کلامی کچھ نہیں. زبانی کلامی کیا ہوتا ہے؟ زبانی کلامی اگر آپ یہ سکور سیٹل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر حکومت ہونے کے ناطے جو ہم اس بات کہتے ہیں کہ بطور حکومت آپ اگر یہ سکور سیٹل کریں, آپ
بھی انتشار کا حصہ بن رہے ہیں جو معاشرے میں انتشار پیدا کر رہے ہیں. اگر کوئی اور جماعت کر رہی ہے اور آپ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, آپ بھی وہی کام شروع کر دیں گے تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے نہیں, پھر معاملات کلیش کی طرف جائیں گے, انتشار مزید بڑھے گا. ٹھیک ہے, اس پوائنٹ پہ آپ کے پاس واپس آؤں گی. اعظم صاحب, ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے جب معزز عدالت کی طرف سے کوئی فیصلہ آتا تھا تو فوری طور کے اوپر جو دونوں پارٹیز تھی, اگر ان کی فیور کا آتا تھا تو وہ دوسرے کہتے تھے کہ یہ شاید معاملات خراب ہو چکے ہیں, اور جب ان کی فیور کا نہیں آتا تھا تو وہ الزام لگانا شروع کرتے تھے, اور باقاعدہ سوشل میڈیا پہ مہم بھی چلتی تھی. اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ ایک لیٹر لکھا گیا, اس میں باقاعدہ پولیٹیکل انڈکشن کی بات کی گئی, پریشرز کی بھی بات کی گئی ہے. عدلیہ ریفارمز کی طرف بڑھنا چاہ رہی ہے, یا جیسے انہوں نے کہا کہ خود ہائی لائٹ کیا گیا کچھ ایشوز کو یا کچھ چیزوں کو وہ خود ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں, اس ٹائم پیریڈ میں آپ دونوں طرف سے یا باقی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کس بیہیویئر کی امید کرتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جب خط لکھا گیا 6 ججوں کی جانب سے, اس وقت ہم لوگوں نے اسی شو میں بات کی تھی کہ اب ان ججوں کی ٹرولنگ شروع ہوگی. جی بالکل, اور وہ ٹرولنگ شروع ہو گئی ان ججز کی. وہ ایک ٹائم تھا, وہ ایک موقع تھا اس حکومت کے پاس بھی اور جوڈیشری کے پاس بھی, کہ جو لوگ اس ٹرولنگ کے اندر ملوث تھے ان کو اسی وقت قانون کے دائرے میں لے کے آتے, ان کے خلاف کیسز بنتے, ان کو سامنے لے آتے, تاکہ اس طرح جو بار بار یہ ہے کہ میری پسند کا فیصلہ آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہے, میرے خلاف فیصلہ آئے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا. یہ رویے جو ہے نا, ان پہ اگر قابو پانا ہے تو آپ کو پھر سب کے لیے قانون ایک سا ہونا چاہیے اور سب پہ ایک طرح کا قانون لاگو بھی ہونا چاہیے. آپ اگر اس وقت ان ججز کے خلاف ٹرولنگ کرنے والوں کو آپ نے اتنا ڈیلے کر دیا کہ جی کر رہے ہیں تو انہیں عدالت میں جانا ہے نہیں جانا, سائبر کرائم اس پہ کام کر رہی ہے نہیں کر رہی, اور وفاق کے اندر ایک نیا وہ قانون بننے جا رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے, سوشل میڈیا کے حوالے, آپ نے اس کو لنگر آن کر کے اس ٹائم کو ضائع کیا. یہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا. اب سمجھ آ رہی ہے کیوں ضائع کیا گیا. بھئی ضائع اس لیے کیا گیا, ان 6 ججز کی ٹرولنگ کرنے والے لوگوں کو جب آپ دیکھیں آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایک ہی پولیٹیکل نیریٹو والے لوگ ہیں, ایک ہی نظریے والے لوگ ہیں جو ایک جماعت کے ساتھ منسلک ہیں. یہ سارے وہی ٹرولنگ کر رہے ہیں. اب اتفاق سے وہ جماعت حکومت میں ہے, وہ حکومت اس وقت وفاق میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, اور اگر حکومت, میں یہی عرض کر رہا ہوں, اگر حکومت اس وقت اگر تہیہ کر لیتی کہ ہم نے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں, چاہے نون کے ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, کوئی بھی اگر پاکستان کے اداروں کے خلاف, پاکستان کی جو آئینی سیٹوں پر بیٹھے ہیں لوگ, ہماری شخصیات, ان کے خلاف کوئی اس کو پروپیگنڈا کرتا ہے تو ہم نے اس پہ زیرو ٹالرنس پالیسی بنانی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھا کوئی موقع نہیں تھا پورے پاکستان کو. یہ ایک بڑا مثبت پیغام جانا تھا کہ اب ہم نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی اور سوشل میڈیا کے اوپر بالخصوص محتاط رویہ اختیار کرنا ہے. لیکن حکومت وہاں پہ مجھے کمپرومائز نظر آئی, اور اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف پی ٹی آئی جو ہے وہ اس میں ملوث ہے. پہلے سے یہی ایک بیانیہ تھا نا, اکیلی پی ٹی آئی. بھئی آپ یہ 6 ججوں والے معاملے کے اندر تو ہمیں بہت سارے لوگ اس میں نظر آئے ہیں جو میڈیا کے اوپر آ کے بھی انہوں نے پریس کانفرنسیں بھی کی اور انہوں نے ٹرولنگ کے دوران اس میں بھی شامل رہے سوشل میڈیا پہ. نوشاد صاحب, جن چیزوں کو بھی اعظم صاحب بھی ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ ہم صرف ایک فرد واحد کو نہیں کہہ سکتے اور نہ اس کی جماعت کو کہہ سکتے ہیں کہ شاید تمہاری طرف سے یہ بیہیویئر سامنے آ رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ اگریسو موڈ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ گورنمنٹ میں ہیں, آپ اپوزیشن میں نہیں ہیں, اور آپ کی یہ باڈی لینگویج شاید آپ کو اس وقت سوٹ بھی نہیں کر رہی ہے. اور دوسری طرف پہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو ٹرولنگ والا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ معزز جج صاحبان اور ان کی فیملیز کا جینا جو ہے وہ دوبر ہو چکا ہوا تھا, وہ پاکستان تحریک انصاف اس میں انوالو رہی ہے. یہ بیہیویئر کیسے کنٹرول کیا جائے گا, اور ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت اور بالخصوص حکومت کو کس طرح کے سیریس نیریٹیوز کی طرف بڑھنا پڑے گا؟ نہیں, سچی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس معاملے پہ بات کریں گے تو یہ قانون سازی کے بغیر شاید اب ممکن نہیں رہا, کیونکہ چوہی صاحب نے ایک جماعت پر ڈال دیا ہے معاملہ سارا. جی, مجھے نہیں معلوم کہ کس بنیاد پر چوہی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جی وہ کسی ایک جماعت کے تھے یا لوگ, کیونکہ میں نے جو زیادہ تر ٹرولنگ والے لوگ دیکھے ہیں وہ ماشاءاللہ وہ ان کو عادت شاید پڑ گئی ہے, یا ان کی وہ ایک کہتے ہیں کہ ان کو چسکا پڑ گیا ہے اس بات کا, وہ انجوائے کرتے ہیں اس بات سے. وہ میجورٹی تو اس طرح کے لوگ ہیں, وہ ہر طرف ہی شامل ہو جاتے ہیں, وہ کچھ اس طرح کی ہے. ہاں, ہو سکتا ہے کسی ایک جماعت کے کچھ لوگوں نے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے ہوں, وہ بھی اس کا حصہ بنے ہوں, لیکن ایکچولی تو اس کی جو کیا کہتے ہیں فاؤنڈنگ فادر ہے وہ تو ہے تو پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں. یہ سارا جو آج معاشرہ جس کا وکٹم ہے, پھر میں وہی کہوں گا کہ سوشل میڈیا وکٹم ہے اس وقت پاکستان کا معاشرہ.
مسئلہ یہ ہے کہ یقیناً یہ قانون سازی کے بغیر یہ معاملہ اب حل نہیں ہوگا. یہ جس حد تک پھیل چکا ہے, بہت سارے لوگوں کو یہ معاملات نہیں پتہ, وہ بہت ساری ایسی گفتگو کرتے ہیں, بعض اوقات تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا گفتگو ہے, اس کا کچھ سر پاؤں نہیں ہوتا, اور وہ صرف جسے کہتے ہیں ابیوزو لینگویج ہوتی ہے اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. اور شاید اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں کس کے متعلق کر رہا ہوں, اس کو نہ اس کی کہتے ہیں نا کہ نہ اس کو پتا ہے کہ جج کیا ہوتا ہے, نہ اس کو پتا ہے کہ یہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا کیا ہے. اس طرح کے لوگ بھی جو ہے نا وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اس کا کوئی کیونکہ عام آدمی تک ایکسیس ہے, جس کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے وہ اپنی طرف سے بہت بڑا, اس کی زبان آزاد ہے, وہ جو دل کرے زبان کی آزادی جو ہے, لیکن آزادی اظہار, گالی دینا یا کسی سے بدتہذیبی کرنا یا بدتمیزی کرنا یا الزام لگانا یا یہ کسی صورت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ معاملات کو اپنے لیول پہ, جو لیڈرز ہیں وہ اپنے فالوورز کو ایجوکیٹ نہیں کرتی, جو ایجوکیٹ کیا جانا چاہیے وہ اس طرح سے پراپرلی ایڈریس نہیں ہو رہا. وہ مطلب مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں کہ نون لیگ کے اندر کسی حد تک اس کے اوپر معاملات ہوتے ہیں کہ یہ جواب آپ نے نہیں دینا یا اس قسم کی بات نہیں کرنی. پیپلز پارٹی بہت محتاط رہتی ہے کہ وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے معاملات میں انوالو ہے, شاید اسی لیے وہ پیچھے بھی ہیں. لیکن ایک طرف سے تو بالکل ہی آپ کو کہتے ہیں کھلی آزادی, وہاں تو حالت یہ ہے کہ وہ وہاں پر تو صرف معیار جو قریب ہونے کا یا بڑے ہونے کا وہ یہ ہے کہ جو اس طرح کے کام میں انوالو ہوگا وہی ہوگا, چاہے اس کی پارٹی میں کوئی حیثیت ہو نہ ہو. دنوں اور مہینوں کے اندر وہ لوگ بانی کے ساتھ مطلب وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے نامزد ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے, یہ جو بیسکلی یہ کسی ایک طرف سے بھی ہو, یعنی ناٹ فار دا ریزن کہ کسی ایک جماعت کا معاملہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ لیڈر صاحبان کو, سیاسی جماعتوں کے لیڈر کو جہاں وہ سیاست کرتے ہیں نا وہاں اپنے ورکرز کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے, ان کو یہ بھی سمجھانا چاہیے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے, اور تاکہ وہ غلط صحیح کی تمیز کے ساتھ آگے بڑھیں. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ بالکل, میں اگر میری مخالفت چوئی صاحب کے ساتھ ہے تو میں نے یہ طے کر لیا کہ میں نے جو ہے نا چوئی صاحب کو مطلب میں ان کی ایگزسٹنس ہی برداشت نہیں کر رہا. یہ کوئی رویہ نہیں ہے. جمہوریت کے اندر, جمہوری رویے کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں کسی وقت غصہ کروں یا میں کسی وقت لڑ پڑوں, لیکن اس کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں. یہ بغیر شترے بے مہار والا معاملہ جو ہے نا وہ نہیں چل سکتا مزید. اعظم صاحب آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں, کیونکہ ہم صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کو بلیم نہیں کر سکتے اور نہ کسی فرد واحد تو کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بیہیویئر ہم نے سب میں دیکھا ہے. آپ اسے کنکلوڈ کس طرح سے کریں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا اس کو سب سے زیادہ اچھے طریقے سے جس کو استعمال کرنا آتا تھا وہ پی ٹی آئی ہے. لیکن اب کیونکہ تمام پارٹیوں کو یہ ریلائز ہوا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہی ہے ان کا جو بیانیہ قائم کرتا ہے, لہٰذا تمام پارٹیاں اس جانب آ گئی ہیں. پہلے ایک پارٹی پہ الزام تھا کہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا وہ کرتی ہے, انتشار اس کی وجہ سے پھیلتا ہے. اب باقی پارٹیاں بھی اسی ڈگر پہ چل رہی ہیں, ان کے کارکن بھی وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کر رہے تھے. درست کہہ رہے ہیں نشاط صاحب کہ اگر آپ نے ایک کام کرنا ہے تو اپنے لوگوں کی بھی ٹریننگ پہ کریں. دوسرا, قانون سازی کی بات کی بڑی درست بات ہے. قانون سازی کے بغیر کوئی بھی ڈسپلن قائم نہیں ہو سکتا قوم کے اندر. لیکن ان حکومتوں کا رویہ یہ ہے کہ جب بھی ایسی قانون سازی کی ضرورت پیش آتی ہے سارا ملبہ جو ہے, سارا نزلہ جو ہے وہ میڈیا پہ گرتا ہے. ہماری زبان بندی کروا دیں گے, یہ ہمارے قلم کو جو ہے نا اس کی سیاہی ختم کروا دیں گے. ہم اس میں فریق ہی نہیں ہیں, ہم فریق بھی نہیں ہوتے, ہم اس میں فریق ہی نہیں ہے. ہمارے لاز بھی موجود ہیں, ہمارے کوڈ آف ایتھکس بھی موجود ہیں, نہ پرنٹ کا نہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن وہ جو ہے نا ساتھ ہمیں ضرور گھسیٹنا ہونے کہ وہ اس کو قانون بناتے ہوئے سب سے پہلے ملبہ ہمارے اوپر گرے گا, وہ اسی وقت وہ قانون متنازع ہو جاتا ہے. جب ہمارے اوپر آلریڈی اتنے قوانین یہاں پہ لاگو ہو رہے ہیں, پھر آپ کو کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ میڈیا کو مزید سکریو کرنا ہے. میڈیا تو پہلے ذمہ داری کے ساتھ چل رہا ہے, اپنا کام چلا رہا ہے, سوچ سمجھ کے خبر سوچ سمجھ کے دیتا ہے. دیکھیں میڈیا کی تو پکڑ ہے نا, اس لیے میڈیا والے بڑے محتاط ہو کے خبر دیتے ہیں. اب سوشل میڈیا کی پکڑ نہیں ہے, آپ کے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا, آپ اس پہ قانون سازی کر نہیں پا رہے, تو اس کا ملبہ اب باقی سارے معاشرے کے اوپر یا میڈیا کے اوپر نہ گرائیں. اگر قانون سازی کرنی ہے سوچ سمجھ کر کریں. یا جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے ابھی ایک ڈیفیمیشن بل پاس کیا, اب دیکھیں اس کے اندر کتنے نکات ہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں پورا بل ہی قابل اعتراض ہے.
آپ بجائے یہ کام کرنے کے آپ اس پہ اچھی طرح مشاورت کرتے, جن چیزوں پہ ضرورت تھی ان چیزوں کے اوپر قانون سازی کرتے, تو میڈیا پورا آپ کا ساتھ دے رہا ہوتا, آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا. رانا ثناء اللہ صاحب اس دن ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم اس کے اندر اصلاح کر لیں گے, ترامیم کر لیں گے. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر ترامیم کی جا سکتی ہے, کوئی انسانی مطلب آسمانی صحیفہ نہیں ہے. وہ اس لیے کہ میڈیا نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے. اور مزے کی بات یہ آپ دیکھیے, مالکان کی تنظیم, ورکرز کی تنظیم, اس کی ٹریڈ یونینز, آپ کے جو نارمل جرنلسٹ, اینکر, سب مل کر انہوں نے یہ بتایا کہ آپ کر کیا رہے ہیں بھائی. لڑائی آپ کی فائدہ تھے, آپ چوائس صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں, ان کو بھی کہہ رہے ہیں, ان کو بھی کہہ رہے ہیں, بھائی سارے ادھر آ جاؤ. یہ نہیں ہے. اس لیے رانا صاحب نے کہا یہ وہی کام ہے. یہ ایکچولی کیا ہے, یہ جو ہمارے یہاں مقدموں کا ایک طریقہ ہوتا تھا نا کہ دو بندوں نے, ایک بندہ قتل ہوا اور جناب دو بندوں کا نام, انہوں نے کہا جی نال 5 نام معلوم بھی پا دو. یہ وہ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا مقدمہ خود کمزور کر دیتے ہیں. تو بیسکلی یہ جو ڈیفامیشن ایکٹ ہے, یہ لانے کی کوشش کر کے پنجاب گورنمنٹ نے اپنا مقدمہ خود ختم کیا. اور بھائی ہم خود سوشل میڈیا کے وکٹم ہیں, میڈیا تو خود سوشل میڈیا سے فائٹ کر رہا ہے, اور ہم تو اس کے کمپیٹیٹر ہیں. سو ان کو سمجھ نہیں آتی یہ بات, اتنی چھوٹی سی لائن ان سے ڈرا نہیں ہوتی کہ بھئی یہ کمپیٹیٹر جو ہے, یہ اگر کمپیٹیٹر اے جو ہے وہ بی کا کمپیٹیٹر ہے, اور بی آپ کو مسئلہ کر رہا ہے تو آپ نے بی سے نمٹنا ہے نا, اور اے کو ساتھ ملا لینا. یہ کہہ رہے ہیں اے کو بھی قابو کر لیں, بی کو بھی قابو کر لیں, سی کو, ہمیشہ ہر چیز کی زبان بندی ہو جائے اور پھر اس کے اندر ہم وہ کر لیں. اس طرح نہیں ہوگا. اس میں ایک چیز اور, آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کا ذکر کیا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کے اندر شاید ان کے پاس کوئی میچور اس وقت بندہ نہیں ہے یہاں پہ. رانا ثناء اللہ جیسا کوئی میچور پولیٹیشین ان کے ساتھ پنجاب کے اندر موجودگی اس کی بہت ضروری تھی. رانا صاحب یہاں پہ وزیر قانون رہے ہیں, رانا صاحب بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں اور بڑے وہ زیرک انسان ہے, اور پولیٹیشین بڑے میچور ہیں. اگر وہ یہاں پہ ہوتے اس وقت, میرا خیال ہے ان کی وزارت ہوتے ہوئے یہاں پہ ایسا قانون پاس نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اندر ترامیم بھی کر سکتے ہیں, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیڈرل لیول کے اوپر بھی قانون جو ہے اس کو لایا جا رہا ہے. یہاں لیتے ہیں ایک مختصر بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. ان کی مثال آج کل کچھ ایسی ہی لگ رہی ہے جیسے آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا. ایک طرف تو وہ چاہتے ہیں کہ تمام تر معاملات جو ہیں ان کے اوپر مذاکرات کیے جائیں اور تمام تر معاملات کو اچھے طریقے سے طے بھی کر لیا جائے, لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دوسری طرف پھر شدت اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں. آخر پاکستان تحریک انصاف ایک طرف میں مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اداروں کے ساتھ ہی مذاکرات کیے جائیں, اور دوسری طرف پر ایک ٹویٹر کے اکاؤنٹ کے اوپر سے ایک ویڈیو جو ہے اس کو شائع کر دیا جاتا ہے. جیسے ہی وہ ویڈیو نشر ہوتی ہے تو اس کے بعد کئی لوگ سوالات پوچھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی جو ہیں وہ زیر عتاب بھی نظر آ جاتے ہیں کہ آخر پاکستان تحریک انصاف اور ان کے بانی کیا چاہتے ہیں. وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, یا وہ اپنی گورنمنٹ کو یا اپنی پالیسیز کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں, یا پھر یہ ویڈیو ان کی مرضی کے مطابق نشر کی گئی, یا پھر کسی ہینڈلر کی مسٹیک کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے. اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے نہ تو کوئی تردید کی ہے اور نہ ہی کوئی تصدیق کی ہے. اپنے پینل کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف آخر چاہتی کیا ہے. اعظم صاحب, ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, ہم گورنمنٹ کے ساتھ بھی ملنا نہیں چاہتے ہیں, پھر ہم اپنی شرائط بھی سامنے رکھ دیتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف پر ایسے ٹائم پر جہاں پر آلریڈی پاکستان تحریک انصاف کئی چیزوں میں زیر عتاب ہے, وہاں پر ایک ویڈیو اس طرح سے نشر ہو جانا, اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اچھا جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ایک عمران خان صاحب کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو نشر کی گئی ہے, میرا خیال ہے اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ ویڈیو کس طرح اور کیسے نشر کی گئی, اور اس موقع کے اوپر جب ملک کے اندر انتشار کو ختم کرنے کی ضرورت ہے یہ بڑھایا گیا اس سے. ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کمیشن اور کمیٹیاں بنتی ہیں, ان کے جو رپورٹس ہوتی ہیں وہ کبھی عوام کے سامنے نہیں آتی, کبھی بھی نہیں آئی. بالکل, اور یہ تقاضا بھی رہا ہے, ہر بندے کا تقاضا ہے, میرا بھی تقاضا ہے کہ وہ کمیشن, وہ کمیٹیاں جن کی تحقیقاتی رپورٹس ہیں وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو اصل طاقت ہے وہ عوام ہے, اور عوام کے ٹیکسوں کا یہ سارا ملک چلتا ہے. اگر عوام کو یہ حقائق سے بے خبر رکھا جائے تو یہ زیادتی ہے. لیکن کچھ ایسے واقعات بھی آ جاتے ہیں جس کی آپ رپورٹ شائع کرتے ہیں تو تلخیاں بڑھتی ہیں. جی, اب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ وہ بھی انہی میں سے ایک ہے کہ اس کو آپ شائع کرتے ہیں, اس سے ملک کے اندر ایک نئی انتشار کا راستہ کھلتا ہے. یا تو پوری قوم اس چیز پہ متحد ہو, پوری لیڈرشپ اس چیز پہ, تمام سٹیک ہولڈر اس چیز پہ متفق ہوں کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کے آگے بڑھنا ہے.
پھر تو اس رپورٹ کا آپ صحیح استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہم جس طرح اس وقت ایک انتشار کا شکار ہے, میرا نہیں خیال کہ ہم اس سے کوئی استفادہ کر سکیں. ہم مزید انتشار کو بڑھائیں گے اس رپورٹ کو سامنے لا کے. اب اسی رپورٹ کے کچھ اقتباسات سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ایک طوفان یہاں پہ کھڑا ہو گیا سوشل میڈیا کے اوپر. اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے کہ یہ ایک ویڈیو بھی ہے جس کو فیبریکیٹڈ یا جیسے بھی انہوں نے توڑ مروڑ کے ایک ویڈیو بنائی اور اس کو ایک آفیشیل اکاؤنٹ کے اوپر ڈالی. اب میں نے تحقیقات کا کیوں کہا ہے؟ تحقیقات کا میں نے اس لیے کہا ہے, اب پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, کسی ایک بندے کا بیان نہیں مل رہا اس ویڈیو کے حوالے سے. اختلافات ہی بہت زیادہ آپس میں, ٹھیک, آپس میں کوئی متفق نظر نہیں آ رہا کہ یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو چلا کون رہا ہے اور اس کا پاسورڈ کس کے پاس ہے, اس کا ہینڈلر کون ہے. اچھا, تمام لیڈرشپ کا یہی حال ہے. لیڈرشپ جتنی بھی ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہے, وہ خود ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں چلاتے. ٹویٹر اکاؤنٹ پیچھے انہوں نے ہینڈلر رکھے ہوئے ہیں. جب آپ ہینڈلر رکھیں گے تو اس قسم کے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. اب پی ٹی آئی اگر یہ کہتی ہے کہ وہ خان صاحب کا اس ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر اس کو ڈیلیٹ کر دیں. بالکل, اگر ڈیلیٹ بھی نہیں کرتے آپ اس اکاؤنٹ سے قطع تعلق کریں. آپ نے نہ اس اکاؤنٹ سے قطع تعلق کیا ہے, نہ آج تک ابھی تک وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی ہے. میں نے اس لیے یہ کہا کہ اس کی ایک پوری تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس ویڈیو کا بیک گراؤنڈ, اس ویڈیو کو کس نے اپلوڈ کیا ہے, اس اکاؤنٹ کو کون چلا رہا ہے, اس اکاؤنٹ کا پاسورڈ کس کے پاس ہے, کیا اس موقع کے اوپر یہ تو نہیں کوئی اس میں کسی کا مقصد کہ اگر دو پارٹیاں یا ایک اپوزیشن اور گورنمنٹ کسی ایک پیج پر اکٹھا ہونے جا بھی رہے تھے تو اس وقت ایک نیا ایشو یہاں پہ جنریٹ کر دیا گیا تاکہ یہ لڑائی مزید بڑھے. اس میں دیکھیں تمام اسپیکٹس کو مد نظر رکھنا پڑے گا. لیکن اگر ڈیلیبریٹلی یہ اس پہ اپلوڈ کی گئی ہے تو پھر تو میرا حال جو جس بندے نے بھی کیا ہے وہ سزا کا مستحق ہے. ٹھیک ہو گیا. نوشاد صاحب, ہم نے لاسٹ ویک ایک پروگرام کیا تھا اور یہ ویڈیو بھی ایک ایسے ٹائم پہ آتی ہے کہ جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا مرکزی کردار ادا کرنے جا رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ حکومت بھی اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف بھی ان کے ڈائلاگز ہونے چاہیے. اس کے بعد ایک سوشل اکاؤنٹ سے یہ ویڈیو سامنے آ جاتی ہے. اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسٹیک جو ہے وہ کس طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اور سیکنڈلی, جیسے انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ کے آپس میں بیانات بھی نہیں مل رہے, نہ وہ تردید کر رہے ہیں نہ وہ تصدیق کر رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بڑی خوبصورتی سے چوہی صاحب نے جو ہے وہ بانی تحریک کے ذاتی اکاؤنٹ کو اس سے جو ہے نا وہ ان کو جیسے کہتے ہیں ذمہ داری سے میں نے کسی کو کلین چٹ نہیں دی. آپ کو نہیں کہہ رہے, میں کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے ذرا تھوڑا سا نکالنے کی کوشش کی ہے. اچھے طریقے سے چوہی صاحب نے آرگیومنٹ کیا, لیکن وہ چونکہ میں نے نہیں کہا نہ میں اس کو کہہ رہا ہوں, وہ ترجمان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رؤوف حسن صاحب, انہوں نے کہا کہ یہ آپریٹ ہوتا ہے امریکہ سے. اچھا, جب ہم کہتے تھے نا کہ یہ جو ہیں یہ کسی کے ایجنٹ ہیں اور یہ کسی خاص ایجنڈے پہ ہیں اور یہ انتشار پھیلایا جا رہا ہے سوسائٹی کے اندر, چاہے دھرنے ہوں, چاہے کچھ بھی ہو, چاہے آرمی انسٹالیشن پہ حملہ ہو, چاہے ان کا طریقہ کار ہو, چاہے ہر وقت آپ الیکشن کی تاریخ لینے کے لیے آپ کے جو لوگ ہیں, جو سنجیدہ لوگ ہیں, محمود شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, کوئی اور ہوں, وہ مذاکرات کامیاب کرنے لگے تو وہ کہتا نہیں ہم نہیں مانیں گے, چلو اٹھو یہاں سے. وہ استعفے دینے کی معاملہ ہو, اسمبلیوں سے باہر رہنے کا معاملہ ہو, پارلیمانی سسٹم کو ماننے کا معاملہ نہ ہو, وزارت عظمیٰ والا معاملہ جو ہے وہ پسند نہ ہو, صدارت لانا چاہتے ہوں, یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ ایک شخص کے گرد گھومتا ہے. اور وہ جو شخص ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, جس کے بارے میں نے کہا کہ یہ ان کا ذاتی اکاؤنٹ ہے سر, اور ذاتی اکاؤنٹ امریکہ سے آپریٹ ہوتا ہے. یقیناً میں اپنا ذاتی اکاؤنٹ کسی بھی ایسے شخص کو نہیں دے سکتا جس پر میں یقین نہ رکھتا ہوں, کیونکہ ٹویٹر یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک عرصے تک ہم نے دیکھا کہ وہ یہ صرف یہ حکومت میں رہتے نہیں, حکومت سے پہلے بھی جب حکومت بانی تحریک کو ملی, اس کے بعد حکومت میں رہے, اس کے بعد جیل کے اندر بھی یہ چلتا رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے, اس کے اندر سے اور بھی بہت ساری چیزیں اپلوڈ ہوئی ہیں, اس میں بھی کچھ چیزیں کنٹروورشل اس سے پہلے بھی ہو چکی ہیں. سو یہ وہ ماسٹرز چلا رہے ہیں جناب, جن کا وہ پروجیکٹ ہے, جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ جن کا پروجیکٹ تھا, وہ جنہوں نے سارا یہ سسٹم بنایا, اس معاشرے کی جو حالت کی ہے, بیسکلی یہ وہ چلا رہے ہیں. اور وہ یقیناً نہیں چاہتے, کیونکہ آج ہم نے دیکھا قائمہ کمیٹی سمیت بہت سارے معاملات طے ہوئے اسمبلی کے اندر, کچھ چیزیں پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کو مل گئیں, کچھ نون لیگ کو مل گئیں, کچھ بھی جو بھی ہے, سم ہاؤ کنسنسس ہو گیا قائمہ کمیٹیوں پہ, یعنی قانون سازی آگے بڑھنے لگی, یعنی جو اسمبلی کا بزنس ہے وہ آگے بڑھے گا. لیکن
وہ جو طاقتیں ہیں جو پاکستان کو انتشار کا شکار رکھنا چاہتی ہیں وہ پارلیمانی سسٹم کو بریک کرنا چاہتی ہیں, آپ کے سسٹم کو بریک کرنا چاہتی ہیں, آپ کی سوسائٹی کو خراب کرنا چاہتی ہیں, اور سب سے بڑھ کر وہ ادارے جو آپ کی سلامتی کے ضامن ہیں وہ ان کو ختم کرنا چاہتی ہیں, ان کو کمزور کر کے بریک کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی مثالیں آپ بھری پڑی ہیں. سو آپ اس سے انکار کرتے رہیں, کوئی نہیں چاہتا بات کرنا نہ کرے. یہ سینیٹر بھی آپ کو یاد ہوں گے, میں نے کچھ دن پہلے بھی شو میں والا دیا تھا کہ ریپبلکن سینیٹر تھے, وہ ڈیموکریٹ بھی نہیں تھے. انہوں نے کہا یہ ہمارے پروجیکٹ تھے صاحب جو ہیں, انہوں نے یہ ویڈیو موجود ہے وہ بھی موجود. تیسری بات, چوہی صاحب نے کہا ہے بڑے اچھے طریقے سے یہ بات کہی ہے کہ ڈیلیٹ نہیں کی. آپ نے جب بات کی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ ان کا جو ہے وہ کسی نے استعمال کر لیا ہوگا, ہو سکتا ہے کر لیا ہوگا. آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں سر, کہیں پہ بھی یو ٹرن لے سکتے ہیں, آپ کوئی بھی بات کہیں پہ بھی لے جا سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو دوست ہیں ہمارے, مسئلہ یہ ہے کہ 1 ملین سے زیادہ ویوز ہو چکے ہیں. جب یہ رؤوف حسن صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا نا, اس وقت چند ہزار ویوز تھے, لیکن یہ جان بوجھ کر ویڈیو وہاں رکھی ہوئی ہے. ایکچولی جو وہ بانی تحریک ہیں وہ اس سے اگری کرتے ہیں اور وہ اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنے دیں گے. یہ بیچارے جو باہر پھرتے ہیں, یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں صلاح کرنے کی, جتنے مرضی معاملات کر لیں, لیکن اپروچ وہی ہے چونکہ وہ معاملات ہی ان کے ہیں, وہ ایجنٹ جن کے ہیں, جن سے وہ معاملات چلا رہے ہیں, وہ انہی کے چلائیں گے. اعظم صاحب, میرا تو موقف یہ تھا کہ وہ شاید جو ہینڈلر ہے جس کا بھی ذکر بھی کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ سے آپریٹ کیا جا رہا ہے, تو پھر وہ ہینڈلر نے شاید بائی مسٹیک کر دیا ہے یا جس طرح بھی کر دیا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. ہاں جی سر, میں وہی پوچھ رہی تھی, آپ نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں یو ٹرن. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ چھاپ لگ گئی کہ کہاں امریکہ سے فیصلے ہوتے رہے, کیا کچھ ہوتا رہا. ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے تک پاکستان کی سیاست میں لنڈن بھی کافی ایکٹیو رہا ہے, جہاں پہ پنڈی پلان اور کافی چیزوں کا ایگزیکیوٹ کرتے رہے ہیں. تو سر یہ پلانز, کبھی لنڈن پلان آ جاتا ہے, کبھی امریکہ کا پلان آ جاتا ہے, یہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں یہ پلانز کہاں سے آ گئے, اور یہ ہمارے سیاسی معاملات آخر باہر کب سے تیار ہوئے؟ ابھی نشاط صاحب نے نا ذکر کیا کہ ایجنٹ بڑا آسان ہے پاکستان کے اندر کسی کو ایجنٹ یا غدار بنانا. سب سے پہلے فاطمہ جناح کو بنایا گیا تھا, اور ان کو سب سے پہلے یہ تمغہ ان کو دیا گیا, اور اس کے بعد یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے. آج سے چند سال پہلے میاں نواز شریف کو بھی یہ تمغہ ملا تھا, وہ بھی غدار تھے. اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی یہ تمغہ دیا گیا تھا, وہ بھی غدار تھے. محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی دیا گیا تھا کہ سکھوں کو جو ہے نا پاکستان کے راز بیچے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تمغے دینا بہت آسان ہے, اور ہر چند سال بعد کسی نہ کسی کو یہ تمغے سے نواز دیا جاتا ہے. کیا حاصل کیا آج تک آپ نے یہ تمغے دے کے؟ آج پھر آپ ایک شخص کو تمغہ دے رہے ہیں جو کہ پاکستان کا وہ بھی سابق پرائم منسٹر ہے. ٹھیک ہے, بڑا آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایجنٹ ہے, یہ غدار ہے. اب میاں نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھے ہوئے تھے, میاں صاحب کی جو ملاقاتیں وہاں پہ ہوتی رہی ہیں انڈین بزنس مین سے, آپ فوری طور پہ ان کو تمغہ دے سکتے ہیں. مودی ان کے گھر آیا تھا, اور آج وہاں انڈیا وہاں پہ مختلف پلیٹ فارمز پہ کھڑے ہو کے پاکستان کا مذاق اڑا رہا ہے, میاں نواز شریف کا نہیں, پاکستان کا مذاق اڑا رہا ہے. تو کیا میاں نواز شریف پھر غدار ہے کہ وہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ وہ ان کو اپنے گھر بلایا تھا, بغیر ویزے کے اگر عزت دی تھی, اور وہ اس عزت کو ظرفی کم ظاہرہ کرتے ہوئے وہاں پہ مذاق اڑا رہا ہے؟ کیا میاں نواز شریف نے غداری کی تھی؟ دیکھیں, یہ بڑی آسانی سے کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے. میں نے اسی لیے کہا ہے کچھ معاملات ہوتے ہیں جو تحقیقات کے طالب ہوتے ہیں, اس کو آپ پورا اس کا نچوڑ نکالیں, تحقیقات کریں. اس ویڈیو کے پیچھے یا کچھ اور بھی ایسے معاملات جہاں پہ جو فیکٹر ہے آپ کھل کے قوم کے سامنے لے کے آئیں. آپ ابہام نہ رکھیں ملک ریاض کے کیس کی طرح. جس طرح ملک ریاض کا کیس ہے, اس کے اندر بہت سارا ابہام رکھ کے قوم کو صرف ایک رخ دکھایا جا رہا ہے, نہ دوسرا رخ ملک ریاض صاحب دکھا رہے ہیں, نہ دوسرا رخ ہماری اسٹیٹ دکھا رہی ہے. ٹھیک ہو گیا بھئی, جو بھی معاملہ ہے وہ کھل کے قوم کے سامنے لے کے آئیں. نشاط صاحب, 9 مئی بھی obvious سی بات ہے وہ آلریڈی آپ کے لیے تیار ہے, اور اس کو سزا بھی بھگت رہے ہیں بہت سارے پولیٹیکل رہنما جو ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات آپ کیسے کم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور اگر آپ اسے کنکلوڈ کرتے ہیں اس چیز کو, تو آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کریں گے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جتنی بھی گفتگو کی نا, وہ چاہے آپ مولانا فضل الرحمان کی جو سٹیٹمنٹس تھیں, بیانات تھے بانی تحریک کے متعلق, یا اس سے پہلے ہمارے وہ تھے, مجھے میرے ایک دم نام دماغ سے نکل گیا, حکیم صاحب جو تھے, پھر وہ ہمارے ایک عالم بھی تھے, بڑے مشہور عالم تھے, ان کی طرف سے بھی دی گئی یہ ساری گفتگو جو ہے. طارق جمیل صاحب؟ نہیں, اس سے پہلے کی, اپنے ایسے بس دماغ سے نام نکل گیا ابھی فوری طور پہ. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب اور اس ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو گفتگو تھی نا, ڈاکٹر اسرار صاحب والی پوری گفتگو
وہ ساری سامنے آئی ہوئی ہے. آپ نے پوری اگر گفتگو سنی ہو نا, جب جمائمہ سے شادی ہوتی ہے وہ ایک پورا ڈیبیٹ ہے, وہ پوری ایک ان ریٹن شیپ وہ پوری گفتگو ہے جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. کر رہا تھا نا, میں نے جو بات کہی تھی وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی گفتگو ہو حکیم سعید کا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ درست ہے یا غلط ہے, وہ جو بھی معاملہ ہے مجھے جو چیز سمجھ میں آتی ہے, میں نے پھر آپ کو وہ ریپبلکن سینیٹر کی بات بتائی ہے, پھر میں نے یہ جو باتیں بتائی ہیں نا یہ رؤف حسن صاحب نے بتائی ہے, امریکہ والی بات میں نے نہیں کہی. پھر یہ جو ابھی حمود الرحمان کمیشن والی بات ہوئی ہے نا, میں نہیں کہہ رہا, رؤف حسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں, یہ ان کی پریس کانفرنس میں موجود ہے آن ریکارڈ, وہ کہتے ہیں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے نا وہ میں نے بہت پہلے پڑھ لی تھی اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس طرح کی ویڈیو میں بتائی گئی ہے, اور وہ وہاں پہ فوج کی تعریف کرتے ہیں, وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس طرح کی جو اقتباس اس میں اٹھائے گئے ہیں وہ اس میں موجود نہیں. میں نہیں کہہ رہا, یہ رؤف حسن صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, تو میں یہ بات کر رہا تھا اس پرسپیکٹو میں, میں نے یہ بات کہی تھی. اب آ جائے میرے معاملے کے اوپر, میں ذاتی طور پہ سوچتا, میں نے شاید ایک آدھ جگہ پہلے یہ بات کہی تھی, دوبارہ کنکلوڈ کرتے ہوئے, لیکن وہ بھی ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا نا کہ یوم تکبیر منایا گیا, تو اس کے اوپر ایک پریویس کسی اور ادارے نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا ہوا تھا, ایک انٹرویو ریکارڈ کیا ہوا تھا قدیر خان صاحب کا, جس میں بتا رہے تھے کہ جب میں ایٹم بم بنا رہا تھا تو نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں. اب یہ میں نہیں کہہ رہی, وہ کہہ رہے ہیں, عمران خان کی بات کر رہا ہوں. نہیں میں سر ویسا بتا رہا ہوں, آپ نے اتنے یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جس وقت ایک بات شروع کی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ چونکہ اعظم چودھری صاحب ٹھیک نہیں ہے اس لیے فائزہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ فائزہ بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ جو مسئلہ ہے نا یہ بڑا پرابلمٹک ہے. ہم اعظم چودھری صاحب پہ بات کر لیں نا, ہم پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی بات کر رہے تھے, ہمیں وہاں سے بات کرنی ہے. کوئی اور خراب ہے, غلطی کرتا رہا ہے, وہ تھا نہیں تھا, یہ اس کے ساتھ اس میں جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی اس کی. میں اس کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, اور میں جو بات کرنے لگا تھا کہ میں نے جب جو بات کہی تھی نا, کنکلوڈ میں یہ کرتا ہوں کہ میرا یہ خیال تھا, میری یہ رائے ہے, ناقص سی رائے ہے, کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر بچانا ہے تو اس کو اس کی بانی جو ہے نا, اس کا بانی اس سے بچانا پڑے گا, کیونکہ وہی اصل میں جو ہے نا مسئلہ ہے, وہی پرابلم ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی پولیٹیکل جو بھی اس کی آئیڈیالوجی ہے وہ وہاں سے ڈرائیو ہوتی ہے. اور اگر معاملات کو آپ نے طے کر کے, چیزوں کو بہتر کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہے تو وہ کہیں میچ نہیں کرتی کسی اور کے ساتھ. تو اس لیے وہ بانی تحریک کے ساتھ اگر پی ٹی آئی نے چلنا ہے تو پھر یہ ہے جو کچھ آپ کے سامنے ہے یہ اسی طرح ہی چلے گا. لیٹس سی اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف سامنے نظر آتا ہے, اور اگر بات کی جا رہی ہے اگریسو موڈ کے حوالے سے تو پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نواز شریف صاحب کا بھی اگریسو موڈ سب کے سامنے رہا ہے. تو کیا جتنے بھی پارٹیز کے جو لیڈران ہیں, اگر ان کے ساتھ اگر لوگوں نے چلنا ہے تو کیا وہ ان کو سائڈ پہ رکھیں گے, کس طرح سے ٹھیک کریں گے, یہ وقت ہی بتائے گا. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں وفاقی حکومت کے ایک نئے سٹیپ کے حوالے سے. اگر دیکھا جائے تو اس وقت ہائر ایجوکیشن یعنی HAC کی جو آئندہ مالی سال کا جو بجٹ تھا اس میں انہوں نے ایک بڑا کٹ لگا دیا ہے, اور وہ کٹ کیا لگایا گیا ہے کہ جس میں 65 ارب روپے سے کم کر کے اسے اس وقت 25 ارب روپے کر دیا گیا ہے. اور وفاق کی طرف سے موقف سامنے آیا ہے کہ جو جامعات یعنی کہ جو یونیورسٹیز وفاق میں موجود ہیں اس پر ان کا اطلاق ہوتا ہے, باقی یونیورسٹیز کو وہ نہیں دیں گے. اور اس اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سے صورتحال کیا رہے گی. ہمارے ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر امجد مقصی صاحب ہیں, جو کہ صدر ہیں فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز اینڈ اکیڈمی اسٹاف کے. آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. السلام علیکم سر, وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. وعلیکم السلام جی, بہت شکریہ جی آپ کا وقت دینے کا. مقصی صاحب, ابھی یہ جو ریسنٹلی ایک بجٹ سامنے آیا ہے جس کی ڈیٹیلز بہت بڑی ہیں, اگر اس کو دیکھا جائے تو ایک دم سے جو ایک کٹ لگایا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے, آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سیکنڈلی یہ جو 40 ارب روپے کا کٹ لگ چکا ہے, صوبے سے کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں, اور پنجاب کی سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال سامنے آئی ہے, اور بجٹ جب وفاقی بجٹ اناؤنس سے ایک ہفتہ پہلے یہ اچانک خبر سامنے آئی ہے, اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ 40 ارب کا کٹ لگا. اور جو صوبوں کو اگر یہ کہا گیا تو کسی صوبے نے ابھی تک اس کے اوپر حامی نہیں بھری, جبکہ صوبہ سرحد اپنا بجٹ دے چکا ہے, پنجاب اپنا اگر فائنلائز کر چکا ہے, تو صوبہ پنجاب کی طرف سے کسی قسم کی اس کے اوپر کوئی عملی قدم نظر نہیں آیا کہ جو پنجاب کی اس وقت 50 سے زیادہ وفاقی جو سرکاری یونیورسٹیاں ہیں ان کا بجٹ اب کون دے گا, اور وہ یونیورسٹیاں کیسے چلیں گی, کیونکہ یہاں پہ بہت اربوں روپیہ جو 40 ارب کا فرق آ رہا تھا, اور اس میں کم از کم 20 ارب سے بھی زیادہ پنجاب کا اس کے اوپر وہ حصہ بنتا ہے, تو وہ کہاں سے پورا ہوگا. اور ان یونیورسٹیوں کو اگر چلنے کے لیے یہ مطلوبہ فنڈ نہیں ملتے تو جہاں پہ اس وقت جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے جو بچے پڑھ رہے ہیں, نوجوان اس وقت 30 سال سے کم عمر کے نوجوان جو ہے, تو ان کا پرسان حال کیا ہوگا. اور وہ یونیورسٹیاں فیسوں کے بڑھائے بغیر, ان کے باقی ہاسٹل ایکسپینسز بڑھائے بغیر
कैसे चल पाएंगी। और इस सिलसिले में जो सबसे ज़्यादा अफसोसनाक खबर है कि वफाकी हुकूमत ने तो हाथ खड़े कर ही दिए, कोई सूबाई हुकूमत बढ़ के आज 3 दिन 4 दिन हो गए और पूरे इस हवाले से आपने कोई कांटेक्ट किया, कोई बात करने की कोशिश की है वैसे सूबाई गवर्नमेंट से, और उनका रिस्पांस जिस तरह से आप देख रहे हैं, और अगर अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो जाता है जैसे आप बता रहे हैं, तो फिर हमारा ये सिस्टम कैसे चलेगा आगे यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमिक स्टाफ? पहले वफाकी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरम मियां नवाज शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा, जो वफाकी वज़ीर ख़जाना है उनको ख़त लिखा, सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा कि आप इसके ऊपर, क्योंकि देखें उन्होंने कोई अगर गाइडलाइन जारी करनी थी तो 2010 से अगर नेशनल फाइनेंस कमीशन और 18वीं तरमीम के बाद एक सिलसिला चल रहा था, तो 2023 तक जो सिलसिला चलता रहा, तो आप अचानक आके अगर इसके ऊपर कोई मैकेनिज्म बनाना भी था तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि आपको बिफोर टाइम वो करना था। अब अचानक बजट से एक हफ़्ता पहले आपने इतनी बड़ी अफ्ताद आन पड़ी है, और जो यूनिवर्सिटियाँ पहले ही डिसफंक्शनल हो चुकी हैं, उनके पास तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, और सूबाई महकमे जो हैं वो अब महकमा हायर एजुकेशन पंजाब की बात करते हैं, वहाँ पे इस वक्त कई 100 कॉलेजेस के प्रिंसिपल नहीं वो महकमा लगा सका। पंजाब की 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर नहीं है, जो बोर्ड्स ऑफ इंटरमीडिएट हैं उनके चेयरमैन वो नहीं लगा सके, और उसके बाद आप उनके ऊपर यूनिवर्सिटियों का भी इस तरीके से जब करेंगे तो ना उनकी कैपेसिटी है, ना उनका उस तरीके से। मकसद सर ये बताइए कि ये टोटल जो कितने स्टूडेंट्स इससे मुतासिर होंगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आप फीसें बढ़ा देते हैं तो क्या फीसें बढ़ाने के बाद यूनिवर्सिटियां सरवाइव करने की पोजीशन में आएंगी, या वो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कंट्रोल कर लेंगे ये सारे मामले को? क्योंकि फिर सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कौन लेगा? अगर फर्ज कीजिए उसने फीस प्राइवेट यूनिवर्सिटी की देनी है तो फिर वो तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाएगा जहां पे बहुत सी सहूलियात भी हैं और उनके पास बड़ा अच्छा इक्विपमेंट भी है, उनके पास टीचर्स भी उसी तरह के हैं। मतलब यानी जरा एक जिसे कहते हैं कि एक वो कहते हैं ना कि आपके आजकल की नौजवान नस्ल के मुताबिक जो जिस तरह का माहौल वो चाहते हैं उस तरह के माहौल भी है, तो ये सारा ओवरऑल फिर आप कैसे कम्पीट करेंगे? नौशाद साहब, जो आपने ये बात की है ना, मैं इसको पहले नंबर पे ले आता हूँ कि हमें खौफ और ख़तरा इसी बात का है कि इसके पीछे जो एक प्लान चल रहा है, जिस तरह आपने देखा कि स्कूल एजुकेशन को पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी के हाथों प्राइवेटाइज किया गया, कॉलेजेस का पट्टा बैठा गया। अब जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियाँ जो एक आला तालीम देने का पाकिस्तान के नौजवानों का एक बहुत अच्छा तरीका थी, अब उन यूनिवर्सिटियों को फीसों के जरिए कभी यूनिवर्सिटी नहीं चल सकती। दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ फीसों के ऊपर नहीं चल सकती जब तक उसके साथ सरकार की फंडिंग अवेलेबल ना हो मुकम्मल तौर पर, क्योंकि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, आखिर वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है। तो सरकार अपने आप को किस तरीके से बरियज़िम्मा करार दे सकती है जब अपने मैनिफेस्टो में जो 4% और 5% GDP का वादा करते हैं, जब अक़वाम मुत्तहिदा का ये है कि मिनिमम कम अज़ कम आप 4% खर्च करें, और यहाँ पे पिछले साल 1.6% जब एजुकेशन पे खर्च किया गया, तो इससे बड़ा अफसोसनाक क्या मकाम है। इसका मतलब ये है कि आप हायर एजुकेशन को भी, यूनिवर्सिटीज़ को भी बस प्राइवेट माफिया के हाथों जो है आप चाहते हैं कि अपने बोझ के साथ ही ये बैठ जाएं यूनिवर्सिटियाँ, और जो है गरीब बच्चे को यहाँ पे जो सहूलत मिल रही थी, क्योंकि हॉस्टल की फीसें इसमें बढ़ेंगी। तालीम पंजाब यूनिवर्सिटी का सिर्फ 45,000 स्टूडेंट है नौशाद साहब, इसी तरीके से बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी का 25,000, बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त यूनिवर्सिटियों के पढ़ रही हैं स्टूडेंट। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आज़म साहब, जैसे उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ये कहती है कि 4% खर्च करना चाहिए और 1% हम खर्च कर रहे हैं, तो आपने सारी गुफ्तगू भी सुनी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? मुझे लोग कहते हैं कि तुम मुस्लिम लीग नून पर तनकीद क्यों करते हो? 40 साल से बरसरे इक़्तिदार है मुस्लिम लीग नून। बिल्कुल ऐसा है। जब मियां नवाज शरीफ सियासत में नहीं आए थे उस वक़्त पंजाब के अंदर यहाँ पे सरकारी स्कूल के अंदर दाखिले को ऑनर समझा जाता था जी। मैं उन लोगों में शामिल हूँ जो सरकारी स्कूल से हमने तालीम हासिल की, और जो वालिदैन थे उनकी कोशिश होती थी कि हर तरीके से सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल कराएं, और प्राइवेट स्कूल में वो बच्चे जाते थे जो नालायक थे। उसके बाद उल्ट हुआ, इन 40 सालों के अंदर तालीम का वो बेड़ा गर्क किया गया है कि आज हम सरकारी यूनिवर्सिटियां, हमारे सरकारी कॉलेजेस, स्कूल, उनका बेड़ा गर्क खुद जानबूझ के किया गया है, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट जो एजुकेशन माफिया है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए सब कुछ किया गया है। आप देखें, चंद दिन पहले पंजाब हुकूमत के आगे जी 12,500 स्कूल है जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आपने ये क्यों नहीं कहा कि हम 12,500 स्कूल और बना रहे हैं?
1,11,00,000 पंजाब में वो बच्चे हैं जो स्कूल की जिनको सहूलत मैसर नहीं है। आप उन जो बाकी रह गए हैं आप उनसे भी ये सहूलत छीनने जा रहे हैं। उन बच्चों को पहले आप महरूम कर रहे हैं, अब यूनिवर्सिटियाँ आ जाती हैं, हायर एजुकेशन। अब हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं, सेंट्रल एशिया जा रहे हैं, इधर उधर धक्के खा रहे हैं। अभी ताज़ा वाक़या, एक टाइम था कि पाकिस्तान के अंदर फॉरनर यहाँ पे पढ़ने आते थे। जब हम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में थे तो हमारे साथ बहुत सारे फॉरनर यहाँ पे पढ़ा करते थे। अब ये उल्टी गंगा बह रही है कि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है तालीम को बाई डिज़ाइन इतना महंगा किया जा रहा है कि आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाए। आप देखें कि हमारे इर्द गिर्द जितने मुमालिक हैं वो हमसे पीछे थे। उन्होंने तरक्की किस तरह की, तालीम के बल पे उन्होंने अपनी तालीम के ऊपर फोकस किया और अपने डेवलपमेंट फंड का 5 से लेकर 10% उन्होंने तालीम पे खर्च किया, जिसकी वजह से आज वो अक़वाम हमसे बहुत आगे निकल गई हैं और हम अपना बजट मुसलसल नीचे लेके आ रहे हैं। हमारी तरजीहात क्या हैं? हमारी तरजीहात सिर्फ वो है कि वो वाले प्रोजेक्ट करें जो हमें एरियल व्यू जहाज से गुजर रहे हो आपको नीचे नजर आए। भाई अगर आप तालीम अच्छी करेंगे पाकिस्तान के तमाम बुनियादी मसाइल हल हो जाएंगे। इसकी एक वजह है फ़ायज़ा साहबा कि तालीम को कमज़ोर करने की। इन लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाना होता, इसीलिए ये अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। इनको कोई गर्ज नहीं है स्कूलों कॉलेजों से। दूसरा, इन्होंने यहाँ पे अपना इलाज नहीं करवाना होता, ये लंदन इलाज करवाने जाए, इसीलिए हेल्थ का भी ये हाल है। ठीक है नौशाद साहब, हम किसी एक सेक्टर की तारीफ़ नहीं कर सकते कि ये चाहे चीज़ जो है वो ठीक हो चुकी है, और क्या ये इस वक्त नून लीग के इंतखाबी मंशूर में शामिल था कि हमने इस तरह से लोगों को फैसिलिटेट करना है? अभी आपने खुद मुलाहिजा कर लिया कि कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है। नहीं, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अगर ये मंशूर में शामिल भी था तो इसकी मुखालफत की जानी चाहिए, क्योंकि देखें तालीम और सेहत बुनियादी हक है, और आपको पता है कि आइन में आपको तालीम देने का, जो बुनियादी तालीम है वो देने का कहा गया है, वो आइनी हक है हर बच्चे का जो पैदा होता है पाकिस्तान के अंदर। हम उसकी रूगर्दानी करते हैं। और ये जो अब जो सिचुएशन बनने जा रही है, देखिए चौधरी साहब ने काफ़ी तफसीली आपको बता दिया, लेकिन कैसे मुमकिन है कि आपके यहाँ, आपके तो यूनिवर्सिटियाँ पहले ही चलने की पोजीशन में नहीं थी, वहाँ पे टीचर्स की तनख्वाहें नहीं मिल रही, स्कूलों के टीचर्स की तनख्वाहें नहीं मिल रही। अब जब मैं माफिया तो शायद क्या कहूँ, लेकिन फर्ज कीजिए कि ये जो प्राइवेट सेक्टर जो है ये जिस तरह का काम कर रहा है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? ये कारोबार है, और आप ये चाह रहे हैं कि जो थोड़ा बहुत जो मेरे और आदम चौधरी साहब जैसे जो आम लोग हैं उनके बच्चे पढ़ ना सकें। ये तो फिर सीधी ये जो उन्होंने जिस तरफ इशारा किया है कि ये तो कोई ऐसा प्लान है जिसके तहत जो है वो ये जो प्राइवेट सेक्टर माफिया को कोई फ़ायदा देने की कोशिश की जा रही, तो मैं नहीं समझता। मेरा ख्याल ये है कि ज़ाती तौर पर मैं ये समझता हूँ कि फिर प्लानिंग कोई नहीं की गई, बताया नहीं गया, तो फिर इससे तो यही लगता है कि ये तो आपकी जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियाँ उनको ख़त्म करके उनको प्राइवेट हाथों में देने का प्लान बनाया हुआ किसी ने, और वो प्राइवेट को देने का मतलब ये है कि मैं और आप जो पहले ही आम आदमी तो तालीम से भी बाहर है, जो थोड़े बहुत हम पढ़े लिखे जो रह गए थे वो अपने बच्चों को भी पढ़ाने के काबिल नहीं रहेंगे इस मुल्क के अंदर। ठीक हो गया जी। और इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज ये बन चुका है कि बजट पेश करने से पहले ही वफाकी हुकूमत ने जिस तरह से हायर एजुकेशन के बजट पे कट लगाया है, इसके हवाले से वो क्या पॉलिसी बनाते हैं या इसे किस तरह से देखते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चलता है। मेरे मौजूद पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी मेज़न फ़ाइज़ा बुखारी को, मेरे पैनल को कल तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।